एपिसोड 9। 4 दिन बड़े सुकून और तमानियत के आलम में गुजरे। मुझे कोई काम नहीं था और मैं शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहा था। मैडम ने जो 10,000 की रकम दी थी उसमें से बहुत कम पैसे खर्च हुए थे। दरअसल मेरे तमाम अखराजात मरियम बर्दाश्त कर रही थी। मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। मैडम के कहने के मुताबिक मरियम वाकई बड़ी अच्छी रफ़ीक साबित हुई थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिलचस्प शख्सियत की मालिक भी थी। वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी और वाकई बहुत जल्द तमाम तकल्लुफ़ात टूट गए और चंद ही दिनों में बरसों की क़राबत पैदा हो गई। मेरा हमेशा से ये वतीरा रहा है कि औरत के मामले में कभी पहल नहीं की, चनाचे यहाँ भी पहलू बचा रहा। मरियम की आंखों में छुपे पैगाम को मैं बखूबी समझता था मगर अनजान बना रहा और उसकी जानिब से पेशकदमी का मुंतज़िर रहा। आखिर उसने वही किया जो इक़दाम नरगिस ने किया था। एक रात आधी शब के बाद वो मेरे कमरे में आ गई। उसने गज़ब का मेकअप कर रखा था और इस तरह सजी हुई थी जैसे कोई दुल्हन हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराती हुई अंदर आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, इधर देखो कैसी लग रही हूँ मैं। मैंने उसके सरापे का जायज़ा लिया और मुस्कुरा कर कहा, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। ऐसा लग रहा है गोया आज तुम्हारी शादी हो। तो मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी। अगर ऐसा है तो मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे करीब हूँ। तुम समझ नहीं रहे, मैं दूसरी नौयत की बात कर रही हूँ। किस नौयत की? ओफो, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? किससे? मुझसे। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसने ऐसी बात कह दी थी जैसे चाय पीने की दावत दे रही हो, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि इस बात का क्या जवाब दूँ। मैंने शादी के बारे में अभी तक गौर नहीं किया था और फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। क्या सोचने लगे? मैं शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ये बात नहीं है। दरअसल मैंने सिलसिले में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि सही मानों में अभी ज़िंदगी का आगाज़ ही नहीं किया। मैदान अमल में कदम ही नहीं रखा। कोई मुस्तकबिल सामने नहीं है। इन हालात में शादी का ख्याल दिल में क्यों कर आ सकता है? यूँ भी आजकल लोग अवाइल उम्री में शादी नहीं करते, बल्कि 40-45 के करीब इस जानिब तवज्जो देते हैं। तो चलो ठीक है, बहरहाल हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता तो इस्तेमाल हो सकता है ना? क्यों नहीं, बल्कि दोस्ती का रिश्ता तो कायम हो चुका है। गुड, फिर आज रात हम जश्न मनाएंगे। कैसा जश्न? ओफो, इस मामले में तुम वाकई अकल से पैदल हो। किस मामले में? मैंने पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। सुबह मैं 10 बजे सोकर उठा। उस वक्त मरियम कहीं जा चुकी थी। मैंने गुस्ल करके नाश्ता किया और नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि वही सियाफोर्ड कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुई जो मुझे मैडम की रहायशगाह पर ले गई थी। मैं बाहर आया तो हस्बे साबिक ड्राइवर ने झुककर सलाम किया और कार का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए कहा, जनाब, मैडम ने आपको याद किया है। मैं बिला तरद्दुद गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल दी। मैं मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने दीवान पर चीते के साथ मौजूद थी। उसने दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया और बैठने का इशारा करते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिकंदर, कैसे हो? ठीक हूँ मैडम। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और मुझे यूँ लगा जैसे उसकी आंखें नींद के खुमार में डूबी हुई हों, जैसे वो रात भर जागती रही हो। उस वक्त भी मुझे उसकी आंखों में मरियम की आंखों की झलक नजर आई। बिल्कुल वही आंखें थीं, सरमुँह फ़र्क नहीं था। मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गया कि मैडम और मरियम एक ही शख्सियत के दो नाम तो नहीं हैं, लेकिन ये सोचकर इस ख्याल को रद्द करना पड़ा कि मेरी ही शक्ल सूरत का एक शख्स मैडम की क़ैद में है और यह कि मुझ में और उसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। जब दो इंसानों में इतनी ज़बरदस्त मुमासलत हो सकती है तो दो अफराद की आंखों की मुताबिकत ताज्जुब खेज़ बात नहीं। मरियम ने तुम्हें शिकायत का मौका तो नहीं दिया? मैडम ने अचानक पूछा। नहीं मैडम, वो अच्छी औरत है। किस एतबार से? मैडम ने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं झेप गया। हर एतबार से। मैडम के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट रेंग गई। वो कुछ देर चीते की पुश्त पर हाथ फेरती रही जैसे तसव्वुर की दुनिया में खो गई हो। फिर बोली, मिस्टर सिकंदर, मैंने तुम्हें इसलिए तलब किया कि आज इस मुहिम का आगाज़ होगा। तुम्हारे हम शक्ल अबू हारिस को ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया है जहां 2 कमरों के दरमियान दीवार की जगह लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। दूसरा कमरा तुम्हारी रहायश के लिए है। तुम अपना बेशतर वक्त वहीं गुजारोगे, उसकी शख्सियत का बगौर मुशाहिदा करोगे, चाल ढाल, अंदाज़ तकल्लुम, नशिस्त व बर्खास्त और दीगर हरकत व सकनात को अपनाने की कोशिश करोगे और पूरी तरह जहन नशीन कर लोगे ताकि जब तुम उसकी जगह लो तो किसी को शुबा ना हो। इलावाजी तुम्हारे लिए अरबी ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगरचे अरबी एक मुश्किल ज़ुबान है, लेकिन मेहनत और लगन से काम किया जाए तो जल्द कामयाबी हासिल हो जाती है, जबकि तुम्हारी सलाहियतों को देखकर अंदाज़ा होता है कि तुम जल्द फर अरबी बोलने लगोगे। अचानक दरवाजे का पर्दा हिला और गरांडील जोसेफ अंदर दाखिल हुआ।
وہ میڈم کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا اور جھک کر بولا، للی حاضر ہے میڈم۔ للی؟ اوہ، اندر لے آؤ اسے۔ میڈم کے لبوں پر صفاقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوزف باہر گیا اور ذرا دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نازک اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ وہ دہشت سے کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ آتے ہی میڈم کی نشستگاہ کے قریب فرش پر گری اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے میڈم، میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، بخش دیجیے مجھے، اب مجھ سے کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، میں کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ لڑکی مسلسل گریہ زاری کر رہی تھی، بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر میڈم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دلچسپ نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ظالمانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چیتے جیسی چمک جو شکار کے وقت اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے ایک سگریٹ جلائی۔ للی ڈارلنگ، فرش سے اٹھ جاؤ اور سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے تھی۔ چہرہ پسینے سے تر تھا اور رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے میڈم، اب کبھی غلطی نہیں ہوگی، کبھی غلطی نہیں ہوگی میڈم۔ دیکھو للی، تمہاری غلطی ناقابل تلافی ہے۔ تم اپنا پرس بھی ٹیکسی میں چھوڑائیں جو پولیس سپرنٹینڈنٹ کو مل گیا۔ وہ اس پرس کے توسط سے تمہارے گھر پہنچ سکتا تھا اور میری رہائش گاہ پر بھی، لیکن تم جانتی ہو میں برے سے برے حالات کو جلد سنبھال لیا کرتی ہوں، ورنہ تم لوگوں کی غلطیاں مجھے ایک ہی دن میں غرق کر دیں۔ بس لاسٹ ٹائم معاف کر دیجیے میڈم، بس آخری بار۔ تم میرے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ میں ان پر کتنی سختی سے کاربند رہتی ہوں۔ یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلی غلطی معاف کر دیتی ہوں، دوسری بھی معاف کر دیتی ہوں اور تیسری بھی، لیکن چوتھی غلطی پر میرا قانون، میرا اپنا بنایا ہوا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ رحم کیجیے میڈم، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، اسے آخری غلطی سمجھ کر بخش دیجیے۔ لڑکی بلک بلک کر رونے لگی۔ میڈم کے چہرے پر ایسے تاثرات ہیں جیسے رحم و رعایت کے الفاظ اس نے کبھی سنے ہی نہ ہوں۔ وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگاتی رہی، پھر لڑکی کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، مجھے تم سے ہمدردی ہے للی، لیکن میں اپنے اصولوں کو توڑ نہیں سکتی۔ اگر میں فراغ دلی سے کام لوں تو مجھے پھانسی کے پھندے کے لیے ہر وقت اپنی گردن تیار رکھنی ہوگی، اس لیے رحم و مروت کا لفظ میں نے اپنی لغت سے کاٹ دیا ہے۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا بہرحال بھگتنی ہوگی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے میڈم، میں آئندہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ لڑکی دہشت زدہ آواز میں چیخ پڑی، خاموش رہو، میں بلا سبب کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتی۔ میرے حساب سے تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاہم میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گی اور تمہاری اندھی ماں کو اتنی رقم دے دی جائے گی کہ زندگی بھر آرام سے گھر بیٹھ کر وہ کھاتی رہے۔ میڈم نے اپنی بات ختم کر کے چیتے کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پھر للی کی طرف دیکھا اور بڑی اپنائیت سے بولی، للی؟ جی میڈم۔ ذرا ٹائیگر کی طرف دیکھو۔ للی لرز کر رہ گئی، اسے چیتے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بس ہونٹ لرز رہے تھے اور چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید تھا۔ اسے خوراک کی ضرورت ہے للی۔ میڈم بدستور چیتے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ للی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تمہارے جسم کا گوشت بہت لذیذ اور نرم ہوگا۔ نہیں میڈم، خدا کے لیے نہیں۔ للی کی آواز کی بازگشت ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ چیتے کی پشت پر میڈم کے ہاتھ کا دباؤ سخت ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں للی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شاید اشارے کا منتظر تھا۔ میڈم نے چیتے کی پشت پر تھپکی دی اور آہستہ سے کہا، ٹائیگر ڈارلنگ، شروع ہو جاؤ۔ میڈم کی زبان سے آخری الفاظ ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ چیتے نے دھاڑ مار کر للی پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنا طاقتور پنجہ پوری قوت سے لڑکی کی گردن پر مارا اور وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا پڑی۔ شاید اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی، اسے چیخنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ چیتا پھر جھپٹا اور اپنے پنجوں سے لڑکی کا لباس تار تار کر دیا۔ وہ چند منٹ تک اس کے تڑپتے ہوئے جسم سے کھیلتا رہا، پھر دانتوں اور پنجوں سے اسے نوچنا اور پھاڑنا شروع کر دیا۔ لڑکی کا گاڑھا اور سرخ خون فرش پر بہنے لگا اور للی کا گوشت تیزی سے چیتے کے معدے میں منتقل ہونے لگا۔ میڈم بڑی دلچسپی اور محویت کے عالم میں اس ہولناک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر چیتا اپنا پیٹ بھر چکا تھا اور پنجوں سے منہ صاف کر کے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے ایک شخص اندر داخل ہوا اور للی کی ات کھائی ہوئی اور مسخ شدہ لاش کو اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں تشت اور صفائی کا سامان تھا۔ وہ فرش پر گرے خون اور گوشت کے لوتھڑوں کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ابھی تک سکتے کے عالم میں تھا۔ ایسا ہولناک دہشت خیز منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہونہار چیتے نے ذرا سی دیر میں لڑکی کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا اور اب آنکھیں بند کیے میڈم کے قریب بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہے ہو۔
मैडम ने कहा, हाँ, कत्ल करने का ये अंदाज बड़ा भयानक, अजियतनाक और नामुनासिब है। तुम कुछ भूल रहे हो, कंपाउंडर को कत्ल करने में भी तुमने ऐसी ही सफागी का मुजाहरा किया था। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। देख लिया तुमने, मैं कंपनी से गद्दारी करने वालों को इस तरह हलाक किया करती हूँ। गोया तुम मुझे धमकी दे रही हो कि मेरा हशर भी ऐसा ही हो सकता है। नहीं, यूं ही तस्करतन कह रही हूँ। मैंने चीते की तरफ देखा। ये आदमखोर बन गया है, किसी भी वक्त किसी भी शख्स पर हमला कर सकता है। नहीं, ये मेरे इशारों पर नाचता है। मैं हर रात आधे घंटे तक इसकी हंटर से पिटाई करती हूँ, चनाचे ये मुझसे इस तरह खौफ खाता है जैसे बकरी कसाई से डरती है। ये कहकर उसने पहलू में रखा हुआ हंटर उठाकर चीते की नज़रों के सामने लहराया और वो इस तरह बेदम होकर लेट गया जैसे मरी हुई गाय। मैडम का ये कमाल वाकई काबिल तारीफ था कि उसने खौफनाक दरिंदे को अपने काबू में कर रखा था जो उसके इशारों पर नाचता था। सुनो, तुम्हारा काम आज से शुरू हो रहा है। तुम अभी उस कमरे में चले जाओ जहाँ अबू हारिस को रखा गया है। आई होप तुम जल्द अज जल्द उसकी आदत और अतवार को अपना लोगे। ये कहकर उसने करीब खड़े जोसेफ को इशारा किया। मिस्टर सिकंदर को उस कमरे तक पहुंचा दो और ख्याल रहे इन्हें वहाँ किसी किस्म की तकलीफ न होने पाए। जोसेफ ने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के माहौल पर आखिरी नज़र डालता हुआ जोसेफ के साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। मैडम ने जिन सलाहियतों को मेरे अंदर ताड़ लिया था, मुझे खुद भी उनका इल्म ही था। अबू हारिस के करीब रहकर मैंने बहुत जल्द उसके तौर तरीक़े और मुकम्मल शख्सियत को अपना लिया था और ये इस बात की वाज़ेह अलामत थी कि मुझ में अदाकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। मैडम ने कई मरतबा रिहर्सल कराई और मेरी बेदाग अदाकारी पर अश कर उठी। मुझे अरबी सीखने में बड़ी मुश्किल पेश आई। बिलाशुबा अरबी मुश्किल तरीन ज़ुबान है, बिलखुसूस अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ बड़ी अहमियत रखता है। ताहम मैंने अरबी पर भी काबू पा लिया और मुदल्लिल ज़ुबान की तरह बोलने लगा। इसमें मेरी सलाहियतों के साथ साथ ट्यूटर की कोशिशों का भी बड़ा दखल था। अलगर्ज में अबू हारिस की जगह लेने के लिए तैयार था और मैंने उसकी शख्सियत खुद पर इस तरह तारी कर ली थी कि उसके करीब तरीन अफराद भी शनाख्त नहीं कर सकते थे। मुझे यकीन है अब तुम बड़ी आसानी से अबू हारिस की जगह ले सकते हो। तुम्हारी ट्रेनिंग के सिलसिले में पहले ही काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। ओके, मैं तैयार हूँ। ताहम एक मरतबा प्रोग्राम को डिस्कस कर लेना चाहिए। ज़रा तफसील के साथ अपने मंसूबे की वजाहत तो करो। मैडम पुरख्याल अंदाज में छत की तरफ देखने लगी। मिस्टर सिकंदर, तुमने एक तीर से 2 शिकार करने वाली बात ज़रूर सुनी होगी, लेकिन मैं एक तीर से 3-4 शिकार कर लेती हूँ। सूरत हाल यह है कि अबू हारिस के अरबपति बाप शेख दाऊद से उसकी रिहाई की बातचीत चल रही है। वो $1 लाख देने पर आमादा है और मैंने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली है। $1 लाख के एवज़ तुम अबू हारिस को रिहा कर दोगी? नहीं, बड़े कमअक्ल हो तुम। मैं उसके $1 लाख वसूल करूंगी और अबू हारिस की जगह तुम्हें वहां भेजा जाएगा ताकि तुम उसे कत्ल कर दो और तेल के कुओं और अरबों डॉलर की रकम कंपनी की मिल्कियत बन जाए। मगर सवाल यह है कि जब शेख की तमाम जायदाद और असासा जात वगैरह हमारी मिल्कियत बन जाएंगे तो $1 लाख हासिल करने की ज़रूरत क्या है? ओफो, तुम्हारे पास तजुर्बे की अभी कमी है। किसी मामले को हकीकत का रंग देने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम करने पड़ते हैं और शायद तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि सच बोलने के लिए भी झूठ बोलने की ज़रूरत होती है। सच के लिए झूठ की ज़रूरत? हाँ, और झूठ के लिए सच की आमेज़िश दरकार होती है। अजीब फ़लसफ़ा है तुम्हारा। फ़लसफ़ा हमेशा अजीब हुआ करता है। डार्विन, आइंस्टाइन, इन सब के नज़रियात की बुनियादें फ़लसफ़े पर थीं। पहले उनका मजाक उड़ाया गया और बाद में उनके नज़रियात को अटल हकीकत समझकर तस्लीम कर लिया गया। मतलब क्या तुम्हारा? छोड़ो ज़िक्र को, तुम ये बताओ, तमाम मामला समझ गए हो ना? हाँ। अपने किरदार को बखूबी निभाओगे? यकीनन। गुड, फिर रवानगी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं जोसेफ को परसों के लिए तैयारी की सीट बुक कराने की हिदायत करती हूँ। तुम यहाँ से मिस्र जाओगे और काहिरा एयरपोर्ट पर शेख दाऊद के आदमी तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। वो तुम्हें अबू हारिस की हैसियत से पहचान लेंगे। यहीं से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा और कमाल इसमें है कि किसी को ज़र्रा बराबर भी शक व शुबे का मौका ना दो। उसी रोज़ डिनर पर मेरी मरियम से मुलाकात हुई। मैंने रवानगी के बारे में बताया तो वो उदास हो गई। मुझे यकीन है तुम कामयाब लौटोगे, लेकिन ये जुदाई मेरे लिए अजाब से कम नहीं होगी। ना मालूम तुम वहाँ कितने अरसे तक रहो। यहाँ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? नहीं, मैडम नहीं मानेगी। वो बड़ी घाघ है, उसे हमारे ताल्लुकात का इल्म है। वो जानती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम अपने मिशन पर कुली तवज्जो नहीं दे सकोगे। बड़ी होशियार है वो
اور ماہر نفسیات بھی ہے۔ وہ چلتے وقت تمہیں خاص ہدایت کرے گی اور کہے گی دیکھو اس مہم کے دوران کسی عورت سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ بات ہے بھی ٹھیک، مرد ذات عورت کے چکر میں گھن چکر بن کے رہ جاتا ہے، فرائض کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور بسا اوقات جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ تو تم سارا الزام عورت کو دے رہے ہو، تو اور کس کو دوں؟ مرد کی فطرت کو، جو عورت کے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے جیسے شکاری کتا خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اچھی مثال دی ہے۔ خیر، اگر تم کہو تو میں اس سلسلے میں میڈم سے بات کروں۔ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، میڈم کبھی بھی پرمیشن نہیں دے گی۔ بہرحال اس مہم کی کامیابی کے بعد تم بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ کس اعتبار سے؟ مالی اعتبار سے۔ شیخ کی 10 ارب روپے کی خطیر رقم میں سے تم 2.5 ارب کے مالک بن جاؤ گے۔ تمہیں یقین ہے میڈم میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گی اور اتنی بڑی رقم بلا پس و پیش مجھے دے دے گی؟ 100% یقین ہے مجھے۔ میڈم اپنا وعدہ اور اصول کبھی نہیں توڑتی، جو کہتی ہے کر گزرتی ہے، یہ اس کی کامیابی کا راز ہے۔ راز تو اچھا ہے، لیکن یہ میڈم آخر ہے کیا چیز؟ میں نے ایسی چالاک اور فتنہ ساز عورت آج تک نہیں دیکھی۔ سارے جہان کے تجربات کا نچوڑ اس کی روح میں رچا بسا محسوس ہوتا ہے۔ میڈم واقعی بہت بڑی شے ہے، اتنی بڑی تنظیم کو بہت خوش اسلوبی سے چلا رہی ہے۔ تاہم اس کی عظمت اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس کی تعریف میں یہ 2 الوداعی راتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے کہ کہہ کر وہ میرے قریب ہو گئی اور میں اس کے قریب ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر مجھے الوداع کہنے کے لیے مریم اور جوزف آئے تھے۔ مریم خاصی اداس تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر جب تک جہاز کے دروازے کے اندر غائب نہیں ہو گیا، وہ اس وقت تک اپنا خوشبو میں بسا رومال ہلاتی رہی۔ جہاز نے زمین چھوڑی تو میں اپنی مہم کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اپنی دانست میں شاید میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کرنے جا رہا تھا۔ بلا شبہ میرا کام مشکل تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اپنے کردار کو میں بخوبی نبھا لوں گا۔ میں ابو حارث سے اتنا مماثل تھا کہ شیخ داؤد کو الو بنانا کوئی اتنا دقت طلب امر نہیں تھا۔ جہاز کو پرواز کے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ قاہرہ کی سرزمین لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی اور میں خود کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ قاہرہ ایئرپورٹ سے میرے کام کا آغاز ہونے والا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں اپنا استقبال کرنے والوں کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ صرف شیخ داؤد کی تصویر میڈم نے دکھائی تھی، جو میری جیب میں تھی۔ اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا، جبکہ ایئرپورٹ پر شیخ کے ملازمین و مصاحبین کی پوری فوج موجود ہونے کی توقع تھی، اور مجھے ان سب کو ٹریٹ کرنا تھا، ان کی حیثیت کے اعتبار سے پہچاننا تھا، اور یہ خاصا مشکل کام تھا۔ اگرچہ میڈم نے یادداشت کھو جانے والی ترکیب بتائی تھی، لیکن اس وقت اس کا استعمال مناسب نہیں تھا۔ یہ ترکیب خاص اوقات کے لیے تھی۔ چنانچہ موجودہ صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے مجھے فوری کوئی طریقہ کار وضع کرنا تھا۔ آخر کافی غور و خوض کے بعد ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی، اور میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جو ہی کنٹرول روم سے لینڈنگ کا اعلان ہوا اور بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی گئی، میں نے ایک چیخ ماری اور دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ کئی ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ میری جانب دوڑے اور مجھے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں سوکھے چمڑے کی طرح اکڑ گیا اور بری طرح تڑپنا مچلنا شروع کر دیا۔ جہاز میں سراسیمگی پھیل گئی۔ لوگ اچک اچک کر میری طرف دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کر رہے تھے۔ مسافروں کی گھبراہٹ کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ہائی جیکنگ کے واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے تھے۔ بہرحال میں کچھ دیر تڑپتا مچلتا رہا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا، جیسے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ طیارہ رن وے پر پہنچا تو مجھے بڑی عجلت کے عالم میں اسٹریچر پر ڈال کر طیارے سے باہر نکالا گیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ میں اپنے ارد گرد بہت سے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آوازیں رک گئیں اور اسٹریچر رکھ دیا گیا۔ اسی لمحے میں نے ایک معمر شخص کی آواز سنی۔ وہ بھرائی آواز میں عربی میں کہہ رہا تھا، یا خدایا، میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ ظالموں نے اس کی کیا حالت بنا دی ہے؟ عبدالکریم، تم نے ہاسپٹل فون کر دیا؟ جی ہاں، میں نے فون کر دیا ہے، ایمبولینس پہنچنے والی ہے۔ ایک دوسرے شخص کی آواز آئی۔ میں آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑا رہا۔ میری ترکیب کارگر ثابت ہوئی تھی۔ بہت سے سوال و جواب سے نجات مل گئی تھی، اور مجھے حالات کو سمجھنے کا بہترین موقع مل گیا تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ مجھے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے سرانے ایک شخص کی آواز گونجی، ایمبولینس آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چند افراد کے تیز تیز قدم مجھے اپنی جانب اٹھتے محسوس ہوئے، جو میرے قریب آ کر ٹھہر گئے تھے، اور پھر کئی ہاتھ میرا جسم ٹٹولنے لگے۔ مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور میرا سرسری جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ عمل زیادہ دیر جاری نہیں رہا اور اسٹریچر ایمبولینس پر رکھ دیا گیا۔ ایمبولینس ہاسپٹل کی جانب چل پڑی۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم نے مجھے گھیر لیا
وہ سب اپنی اپنی گا رہے تھے اور اپنے تجربے و مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ذمن میں ایسے عجیب و غریب مرض کی تشخیص کر رہے تھے جس کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ میرے لیے وہ صبر آزما لمحات تھے جب کولہوں اور بازوؤں میں کئی انجیکشن لگائے گئے۔ اس کے بعد مجھے مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہزار جتن کر ڈالے مگر میں ہوش میں آ کر نہیں دیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کس قسم کی بے ہوشی ہے جو دور ہونے میں نہیں آتی اور کون سا مرض ہے جو اس نوجوان کو لاحق ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم ناکام ہو کر واپس چلی گئی۔ کچھ لوگ میرے فرضی باپ یعنی شیخ ابو داؤد کو تسلیاں دے رہے تھے اور میرے جلد روبہ صحت ہونے کا مژدہ سنا رہے تھے، لیکن میں ابھی صحت مند ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ حالات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مزید وقت کی ضرورت تھی۔ میں اس دوران میں کئی بار کنکھیوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لے چکا تھا۔ کسی اور کو تو میں نہیں پہچانتا تھا، تاہم شیخ داؤد کو میں نے دیکھ لیا تھا جو میری علالت پر بہت غمگین و افسردہ تھے۔ 2 گھنٹے تک نصف درجن ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اغوا کنندگان نے مجھے شدید ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں جن کے باعث طویل بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کی قابلیت کا اس روز پہلی بار اندازہ ہوا۔ وہ بیچارے اس کے علاوہ اور کہتے بھی کیا۔ بہرنو میرے لیے یہ صورتحال اطمینان بخش تھی۔ اب میں خود کو زیادہ عرصے تک بے ہوش رکھ سکتا تھا۔ ہرچند کہ میں نے جو ترکیب استعمال کی تھی وہ بہت شاندار تھی اور یہ توقع سے بڑھ کر نتیجہ خیز ثابت ہوئی تھی، لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ میں سے غرر غرر کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں اور جب رات ہو گئی تو بھوک ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں بہت دیر پڑا سوچتا رہا کہ اشتہا مٹانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ میری بے ہوشی کے سبب کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں لائی گئی تھیں، ورنہ میں خاموشی سے اٹھ کر کھا لیتا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے اور میرے اسپیشل روم میں صرف ایک خادم موجود تھا جو کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بھوک لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہاسپٹل کے کچن میں کھانے کے لیے کچھ ضرور موجود ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ کچن کس طرف ہے۔ اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ کچن میں نائٹ شفٹ کے باورچی موجود ہوں گے۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے وہی منظر گھوم گیا جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا اور بھوک سے بےتاب ہو کر ایک بیکری سے میں نے ڈبل روٹی چرائی تھی۔ اس وقت بھی مجھے اتنے ہی زور کی بھوک لگ رہی تھی اور بھوک میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے گردن اٹھا کر ملازم کی طرف دیکھا۔ اب وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ ہاسپٹل کے اس حصے میں تمام اسپیشل روم تھے، اس لیے مریضوں کے کرہانے کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر میں سوچنے لگا کہ دائیں جانب جاؤں یا بائیں جانب۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کچن کس طرف ہے۔ بہرکیف میں دائیں جانب چل پڑا اور جب کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس طرف مین گیٹ تھا۔ لازماً مجھے اب کوریڈور کے دوسرے سرے پر پہنچنا تھا اور میرے اندازے کے مطابق کچن اسی طرف ہونا چاہیے تھا۔ واپسی پر میں نے اپنے کمرے میں بھی جھانک کر دیکھا۔ ملازم ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ میں آگے چل دیا۔ پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اسپتال میں مختلف مریض تھے اور ضروری نہیں کہ اسٹاف ہر ایک سے واقف ہو۔ یوں بھی یہ کوئی قید خانہ نہیں تھا۔ ہر مریض کو نقل و حرکت کی پوری آزادی تھی۔ خوف تھا تو صرف اس بات کا کہ کچن سے میں کچھ چراتا ہوا پکڑا نہ جاؤں۔ کوریڈور کے دوسرے سرے پر کچن موجود تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ ایک کوک یا وہ جو کوئی بھی رہا ہو ایک بینچ پر لیٹا سو رہا تھا۔ میں چیتے کی چال چلتا نہایت آہستگی کے ساتھ اس الماری تک پہنچ گیا جس میں ڈبل روٹیاں، دودھ اور انڈے وغیرہ رکھے تھے۔ میں نے آہستگی سے الماری کھولی اور 4-5 ڈبل روٹی کے ٹکڑے میدے میں اتار لیے۔ اس کے بعد چند انڈے جو کچے تھے حلق میں انڈیل لیے۔ بعد ازاں میں نے دودھ کے برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک گلاس بھر کر نکال لیا۔ میں گلاس منہ سے لگانا چاہتا ہی تھا کہ یکایک کوریڈور سے شور و غل اور ہنگامے کی آوازیں آنے لگیں۔ شور کے باعث وہ شخص جو کچن میں سو رہا تھا بیدار ہو گیا اور میری طرف دیکھنے کے بجائے صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ موقع غنیمت جان کر میں دودھ کے کئی گلاس چڑھا گیا۔ اس دوران شور بڑھ گیا اور راہداری میں دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہنگامہ برپا ہو چکا ہے، البتہ وہاں اب کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہنگامہ میرے ہی کمرے کے قریب تھا۔ باورچی بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور ہر شخص اسی طرف منہ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ میں کچن سے باہر نکلا اور ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت 2 وارڈ بوائے وہاں سے گزرے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ روم نمبر 17 کا مریض غائب ہے۔ کیسے غائب ہو گیا؟ کیا معلوم؟ وہ تیزی سے اس جانب چلے گئے۔ روم نمبر 17 کے مریض کے غائب ہونے کا سن کر میں چونک پڑا، کیونکہ میں خود ہی روم نمبر 17 کا مریض تھا اور اب سمجھ چکا تھا کہ یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے۔ یقیناً دوا یا انجیکشن کا ٹائم ہو گیا ہوگا اور جب کوئی نرس اس مقصد کے لیے وہاں پہنچی ہوگی تو مجھے غائب پا کر اس نے شور مچا دیا ہوگا۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ میں کچن میں ڈبل روٹیاں چرا کر کھا رہا تھا اور وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔
اسی وقت ایک نرس وہاں سے گزری اور فوراً مجھے خیال آیا کہ اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے پر بھی اسی وقت عمل کر ڈالنا چاہیے تاکہ بات بے ہوشی سے کچھ آگے بڑھے اور خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مزید آسانیاں فراہم ہوں۔ چنانچہ میں تیزی کے ساتھ ستون کی آڑ سے برآمد ہوا اور نرس پر ہلہ بول دیا۔ میں نے اس کے بال نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا اور گاؤن پھاڑ ڈالا۔ نرس بلاؤں کی طرح چیخنے لگی۔ لوگ فوراً ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ چند افراد نے مجھے دھکا دے کر نرس کو چھڑا لیا، لیکن میں پھر اس پر جھپٹ پڑا۔ کچھ لوگوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں ان کی گرفت میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا اور چیخ چیخ کر دیوانگی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس اثنا میں میرے ملازم نے مجھے پہچان لیا۔ عملے کے کچھ اور لوگ بھی مجھے پہچان گئے اور پکڑ کر میرے کمرے میں لے آئے۔ اسی وقت میرے فرضی باپ شیخ داؤد کو فون کیا گیا، جو 10 منٹ سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے اسپتال کی انتظامیہ کی غفلت پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ ادھر میں ہنگامہ برپا کیے ہوا تھا اور پاگل پن کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ شیخ میری حالت پر بہت رنجیدہ تھے اور خود مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں تھا کہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے بکھرا جا رہا تھا۔ جلد ہی 4 ڈاکٹرز وہاں پہنچ گئے۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے برین وارڈ کی لیب میں پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے خطرناک تھی۔ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹروں کے پاس ایسے کئی طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص محض بن رہا ہے یا حقیقتاً پاگل ہے۔ چنانچہ میں لیبارٹری میں جانے سے پہلے ہی نارمل ہو گیا اور چیخ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑ دو مجھے۔ میری کسی نے نہیں سنی اور مجھے زبردستی لیب میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ حضرات کا رویہ میرے ساتھ قطعاً غیر مناسب ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ حضرات خواہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے غور سے میری طرف دیکھا۔ آپ اس وقت ہوش میں ہیں؟ جی ہاں، میں مکمل طور پر ہوش میں ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کچھ دیر قبل آپ پر دیوانگی کا دورہ پڑا تھا؟ ہاں، کچھ یاد رہتا ہے۔ ایسے دورے مجھ پر اکثر پڑتے رہتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس وقت مکمل ہوش و حواس میں رہ کر گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کو اس میں شک ہے کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حارث۔ آپ کے والد محترم کا نام؟ شیخ داؤد۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ہاسپٹل میں ہوں اور آپ لوگوں کے تیر و ستم کا نشانہ بن رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اس قسم کے سوالات کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم یہ اور بتائیے کہ اغوا کنندگان نے آپ پر کس قسم کے تجربات کیے تھے؟ ہمارا مطلب ہے برین واشنگ وغیرہ۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا تھا، عجیب دوائیں استعمال کرنے کو دی جاتی تھیں اور دن میں کئی بار انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ میں جسمانی اور ذہنی اذیت سے دوچار تھا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ شدید دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، کبھی کبھی یادداشت کھو جاتی ہے، میں اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہوں، ماضی حال سب ذہن کے گوشوں سے محو ہو جاتا ہے، جیسے محض ایک کورا کاغذ بن کر رہ گیا ہوں۔ تمام ڈاکٹرز وہاں مشورہ کرنے لگے۔ شیخ داؤد اس طریقہ کار سے خاصے پریشان تھے۔ ان کی بے حد اصرار پر ڈاکٹروں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں بیٹے کی حیثیت سے شیخ سے لپٹ گیا۔ انہوں نے بھی انتہائی شفقت کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ میری پشت پر تھپکیاں دے رہے تھے۔ اسپتال سے نکل کر ہم سیدھے قاہرہ ایئرپورٹ پہنچے، جہاں شیخ کا ذاتی طیارہ موجود تھا، اور کچھ دیر بعد ہم فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد طیارہ ایک غیر معروف اور چھوٹے سے رن وے پر اتر گیا۔ سامنے فلک بوس عمارتیں نظر آ رہی تھیں، جن میں ایک محل نما عمارت تھی، اور میرے اندازے کے مطابق وہی شیخ داؤد کی رہائش گاہ تھی۔ بڑی عمارتوں کے علاوہ عام لوگوں کی رہائش گاہوں کے لیے چھوٹے مکانات بھی تھے۔ غرض وہاں ایک چھوٹا موٹا شہر آباد تھا، اور شہر سے کچھ فاصلے پر تیل کے کنویں نظر آ رہے تھے، جہاں بھاری مشینری نصب تھی۔ جہاز کے رکتے ایک رولز رائس اور 2 جیپ جہاز کے قریب پہنچ گئیں۔ میں شیخ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور یہ مختصر سا قافلہ بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیخ کی رہائش گاہ بلا شبہ کسی شہنشاہ کے محل سے کم نہ تھی۔ بے شمار غلام گردشوں اور راہداریوں سے گزر کر آخر ہم عمارت کے مرکزی حصے میں پہنچ گئے، جہاں رہائشی کمرے اور وسیع ڈرائنگ روم تھا۔ جدید اور بیش قیمت ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کئی ملازمین مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ معلوم ہوا کہ یہ میرے ذاتی خدمتگار ہیں۔ انہوں نے مجھے غسل کرایا، نیا لباس پہنایا، اور جب میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو شیخ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ استقبال کرنے کے لیے میری طرف بڑھے اور محبت سے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ تم خوب تازہ دم ہو گئے ہو۔ میں نے امریکہ سے دماغی ماہرین کو طلب کیا ہے، انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوا فضا میں گھورنے لگا۔ تم بتا سکتے ہو تمہیں اغوا کرنے والے کون لوگ تھے؟ نہیں، وہ ہمیشہ چہرے پر نقاب سجا کر ہی میرے سامنے آئے۔ تمہیں کہاں لے جایا گیا تھا؟
مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ گویا تم ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ جی نہیں۔ کاش مجھے ان کے بارے میں علم ہو جاتا تو میں ان کی کھال کھنچوا لیتا۔ چھوڑیے اس معاملے کو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ مجھے جلد والدہ محترمہ سے ملوائیے، میں ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم انہی کے کمرے میں چل رہے ہیں۔ شیخ افسردہ لہجے میں بولے، تمہاری جدائی میں ان کا برا حال ہو گیا ہے، بہت بیمار ہیں، ہر وقت تمہیں یاد کرتی رہتی ہیں، بینائی بھی متاثر ہوئی ہے، ورنہ اب تک تمہیں دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی۔ اپنے فرضی باپ کے ساتھ میں اس کی بیوی یعنی اپنی فرضی ماں کے کمرے میں پہنچا تو وہ ایک سفید چادر اوڑھے بیڈ پر خاموش اور بے سود پڑی ہوئی تھی۔ شیخ نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ میرا بیٹا آ گیا؟ وہ اس طرح تڑپ کر اٹھی جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ بے چینی اور بے صبری کے عالم میں بستر سے اٹھ کر میری طرف دوڑ پڑی، مگر چادر میں الجھ کر فرش پہ گری۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا، اس کی آنکھوں سے اشک روا تھے۔ وہ میرے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگی اور درد انگیز لہجے میں بولی، میرے لال، میرے بیٹے، تو کہاں تھا؟ کہاں چلا گیا تھا تو؟ دیکھ، تیری راہ تکتے تکتے میری آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے کندھے کو سہلاتی ہوئی بلک بلک کر رونے لگی۔ اچانک وہ جھٹکے کے ساتھ مجھ سے الگ ہو گئی اور چونک کر بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا گویا اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس نے بستر کے سرہانے رکھی ہوئی اپنی اینک اٹھائی اور میری جانب بغور دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اجنبیت اور تجسس تھا۔ وہ کئی لمحے بت بنی ٹکٹکی لگائے میری جانب دیکھتی رہی، پھر لڑکھڑاتی زبان میں متعجب ہو کر کہنے لگی، تم حارث؟ ہاں ماں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں حارث ہوں، آپ کا بیٹا۔ کیا میری شکل اتنی بدل گئی ہے کہ آپ پہچان نہیں پا رہی؟ مشکل تو وہی ہے، بالکل حارث کی صورت، مگر… وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ تب شیخ نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ختیجہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا بیٹا ہے یہ حارث۔ اغوا کنندگان نے $1,00,000 کے عوض اسے رہا کیا ہے۔ اچھا، یہ حارث ہے؟ وہ غیر یقینی لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ جوش اور ممتا سے خالی تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری اس بات کی غماز تھی کہ اسے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے میں پس و پیش ہے۔ میں حیران تھا کہ کیا امر مانے ہیں جو وہ مجھے اپنا بیٹا تصور کرنے سے انکار کری ہے، جبکہ میں ہو بہو حارث کی طرح ہوں اور اس کی خصوصیات اس حد تک اپنا لی ہیں کہ شناخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ غرض کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں شیخ کے ساتھ ماں کے کمرے سے باہر نکل آیا۔